تو دعوت خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ مناظر اسلام، مبلغ اسلام، فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ محمد اکرم زاہد وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں پند و نصیحت سے سرفراز فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد اکرم زاہد وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے کہ ہم تک دین کیسے پہنچا۔ میرے بھائیوں، ہم تک جو دین پہنچا ہے اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک وسیع اور لمبی داستان ہے۔ ہمیں تو آج مل گیا مفت میں، اس کے لیے ہمیں کوئی قابل ذکر قربانی پیش نہیں کرنی پڑی۔ ہمیں دین اسلام مفت میں مل گیا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ سب سے پہلی قربانی اور سب سے بڑی قربانی کی داستان وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ آپ نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو اس راستے میں بڑا ستایا گیا تھا، آپ کو کئی دفعہ لو لوہان کیا گیا ہے۔ احد میں جب آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 صحابہ جب ان کے لاشیں تڑپے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
बड़ा सदमा पहुंचा था कि आपका सक्का चचा सैयदना हमजा, उसका मुसला कर दिया गया। आपको इससे बड़ी तकलीफ हुई। आप अपने चचा की लाश पर खड़े थे और आंखों से आंसू जारी थे, दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो चुकी थी, और आप कह रहे थे मेरा दिल करता है मैं अपने चचा को इसी हालत में छोड़ूं कि नाक भी कटा हुआ है, कान भी कटे हुए हैं, आंखें भी निकाल दी गई हैं, और सीने को चाक करके कलेजा निकाल के उसको भी चबा दिया गया है। इसी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे चचा को उठा के पूछे कि ये सब कुछ तेरे साथ किस लिए हुआ है, तो वो फिर अपने रब को बताए कि अल्लाह ये तेरे दीन के लिए ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो 70 सहाबा ओहद के मैदान में शहीद हुए थे दीन को बचाने के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। जब उसका तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत होगी तो वो दीन आगे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दुखी थे, सदमे से दो चार थे। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने एक दिन पूछा, काका आप पर ओहद का दिन बड़ा भारी गुजरा है, ओहद के दिन आपने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, तो क्या कोई और दिन भी आपकी जिंदगी में ऐसा आया है जो ओहद जैसा हो? तो आपने फरमाया हाँ आयशा, ऐसे दिन भी मुझ पर इससे पहले भी आए हैं जो ओहद से भी ज्यादा भारी थे। काका वो कौन सा? फरमाया वो दिन वो था जब कुफारे मक्का ने मुझे मक्का से निकाल दिया था, तो मैं पनाह लेने के लिए ताइफ की वादी में किया, ताइफ के सरदारों के पास पहुंचा और मैंने उन्हें कहा, ऐ ताइफ के सरदारों, ये मेरा पैगाम है, ये मेरी दावत है, ये मेरा मनहज है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा प्रोग्राम है जो अल्लाह ने मेरे जिम्मे डाला है। मैं इसको दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे पनाह दो ताकि मैं अपने रब के दीन को दुनिया तक, दुनिया वालों तक पहुंचा सकूं। लेकिन ताइफ वालों ने जब ये सुना तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि धक्के दे के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से निकाल दिया। क्या बीती होगी? फिर इसी पे बस नहीं, उन्होंने अपने गुमाश्दे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। वो आप पर पत्थर बरसाते थे, पत्थर मारते थे, आप लहूलुहान होके बैठ जाते। आपका जूता मुबारक जो था वो खून से भर जाता। वो आपको फिर खड़ा करते, वो गुंडे आपको खड़ा कर दे, कहते चलने पे मजबूर करते। आका फिर चलना शुरू हो जाते, वो फिर पत्थर मारते। मक्के के सारे रास्ते में वो इस तरह पत्थरों की बरसात करते आए। ये
وہ قربانیوں کی داستان ہے جن قربانیوں سے گزر کر یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس حالت میں میں مکے میں واپس داخل ہوا، فرمایا عائشہ یہ دن مجھ پر بڑا بھاری تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہم اشکو علیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں تو کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں اپنی کمزوری کا شکوہ صرف تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی داستان ہے۔ آپ کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین اسلام کو کائنات کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور ہدایت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا اس دین کو کائنات کے تمام دینوں پر غالب کر دو۔ آپ غالب کرنے کے لیے آئے تھے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، پوری دنیا میں اسلام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس کے لیے آپ نے کھڑا کیا۔ آقا اٹھے، آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ملتا گیا، ایک آپ کے ساتھ جڑا، پھر دو جڑے، پھر تین ملے، پھر چار ملے، یہ تحریک بنتی چلی گئی۔ اسلام کو پھیلنے کی یہ بنیاد تھی۔ ایک شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی وادی میں ملا اور پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ غیر اللہ کی جتنی درگاہیں ہیں، غیر اللہ کے جتنے اڈے ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کی دعوت کو اب تک کتنے لوگوں نے قبول کیا ہے؟ کتنے بندے آپ کی دعوت کو مان چکے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا دو بندے میرے اس پروگرام، میرے اس مشن کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کہا وہ کون ہے دو؟ آپ نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے۔ آزادوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا وہ میرے مشن کو مان چکے ہیں، اور ایک غلام ہے وہ بھی میری دعوت کو قبول کر چکا ہے، یہ سیدنا زید بن حارثہ تھے، یہ غلام تھا۔ اس کے بعد باقی اصحاب، باقی ساتھی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تک تو دو بندے ابھی تک ہیں دنیا میں، مردوں میں ایک آزاد ہے، غلاموں میں ایک غلام ہے، یہ جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو ایسے آپ اپنے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ملتے گئے
آپ قربانی پیش کرتے گئے، لوگوں کے تانے بھی سنتے گئے، آپ مشقتیں بھی برداشت کرتے گئے، آپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ میں اسی نقطے پر ہی زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا، میرا سفر لمبا ہے، میں اشارتاً بات کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے قربانی پیش کی، آپ نے مصیبتیں جھینی، دن رات ایک کیا، اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوئے، ایک ایک کر کے اپنے ساتھ جوڑتے گئے، چوکوں میں کھڑے ہوئے، دعوت دینے کے لیے چوراہوں میں کھڑے ہوئے، گلیوں میں گئے، دروازے کھٹکھٹائے، ایک ایک کے دروازے کو دستک دی، آپ پیغام پہنچاتے گئے۔ کوئی رد کرتا تھا، کوئی انکار کرتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، سنتے گئے، برداشت کرتے گئے، بڑھتے گئے، اپنے صبر کو رواں دواں رکھا، آپ کے ساتھ جڑتے گئے۔ آپ کے ساتھ کافی ساتھی اکٹھے ہو گئے، پھر انہیں مشقتیں پہنچتی رہی، انہیں ستایا جاتا رہا، انہیں مارا جاتا رہا، وہ مشقتیں اٹھاتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی، آپ کے ساتھی جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کیا ہے، کسی کو فلاں چوک میں مارا جا رہا ہے، کسی کو فلاں گلی میں مارا جا رہا ہے، آپ حوصلہ بڑھانے کے لیے جاتے، دیکھتے کسی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، کسی کو کھینچا جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے، اسبرو اسبرو، صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، مشن کو جاری رکھو، استقامت کا پہاڑ بنے رہو، اسبرو اسبرو ان موعدکم الجنہ، اس کا بدلہ تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا، تمہیں جنت ملے گی، ڈٹے رہو۔ وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے تھے، وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے اندر حوصلہ آ جاتا تھا، ان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی تھی، ان کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی تھی، ان کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ بڑھتے گئے، ساتھی جڑتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائے بیٹھے ہیں، سیدنا خباب آئے اور جسم جو تھا خون سے لہولہان تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہتے اللہ کے رسول کب تک یہ صورتحال رہے گی، کب تک یہ اذیتیں رہیں گی، کب تک یہ مشقتیں رہیں گی، کب تک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے نصرت کب اترے گی؟ آقا فرماتے ہیں خباب کیا ہوا ہے؟ اپنی کمر کو ننگا کرتا ہے، قمیض ہٹا کے کمر کو دکھاتا ہے، اللہ کے رسول میری کمر کو دیکھو۔ دیکھا کیا تھا؟ کفار نے آگ کے انگاروں پہ لٹائے رکھا، اتنی دیر تک لٹائے رکھا، اتنی دیر تک لٹائے رکھا جب تلک کے آگ کے انگاروں نے، وہ جناب خباب کی چربی نے آگ کے انگاروں کو بجھا نہیں دیا، ٹھنڈا نہیں کر دیا، اس وقت تک انہوں نے ان کو لٹائے رکھا۔ کہا اللہ کے رسول میری کمر کو دیکھو کہ کیا کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا خباب بس تمہارے اندر اتنا حوصلہ تھا، تمہارے اندر اتنی بہادری تھی، بس تمہارے اندر اتنا صبر تھا، بس تمہارے اندر اتنی استقامت تھی، ابھی گھبرا گئے ہو کیا؟ پہلے لوگوں کے واقعات تمہارے پاس نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ جن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ گڑھے کھودے جاتے تھے، گڑھے کھود کے ان کو گڑھوں میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ خباب ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، آرے چلا کے ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور یہ چیز بھی ان کو اللہ کے دین سے پھیرتی نہیں تھی، وہ استقامت کے پہاڑ بن جاتے تھے۔ کہا خباب تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
ابھی تو بہت قربانیاں دینی ہیں، ابھی تو بہت آزمائشیں آنی ہیں، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ان کو زندہ کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، ہڈیوں سے ان کے گوشت کو اتارا جاتا تھا، اور یہ چیز بھی ایک لمحے کے لیے ان کو اللہ کے دین سے پھیر نہیں سکی تھی۔ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، جبریل قرآن لے کر آگئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ کیا جنتوں کے باغوں کے مالک کیسے بن جاؤ گے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت کی نہروں کے مالک کیسے بن جاؤ گے؟ دودھ کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، کیا سمجھتے ہو تم ان کے مالک کیسے بن جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جنہیں مشقتوں نے ایسا جکڑا تھا، ایسی مصیبتیں آئی تھی کہ زلزلو، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے، ایسے جھنجھوڑے گئے تھے کہ وہ تو امتی رہے، ان کے نبی بھی پکار اٹھے تھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے ان کو بھی ڈانٹ دیا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہا یہ ان لوگوں کے قصے تم نے نہیں پڑھے؟ میرے بھائیوں، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ یہ سوچنا آسان ہے، یہ بولنا آسان ہے، یہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن اس تاریخ کو نظر ڈال کے دیکھو، اس کی مثال بننا مشکل ہے کہ کس طریقے سے ہم تک دین پہنچا ہے، کیسے انہوں نے مشقتیں اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کٹھے ہوتے گئے، ہجرتوں پہ مجبور ہوئے، گھر چھوڑے انہوں نے، اپنے وطن چھوڑے انہوں نے اپنے باغات چھوڑے، انہوں نے اپنی بستیاں چھوڑی، ہنستے بستے گھر چھوڑے، انہیں گھر چھوڑنے پڑے۔ قرآن نے کہا اوذو فی سبیلی، میرے راستے میں وہ ستائے گئے، میرے راستے میں وہ مارے گئے، ان کے گھر چھن گئے تھے، ان کے بچے چھن گئے تھے، ان کی دولتیں چھن گئی تھی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کس لیے؟ ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ سب کچھ ان کا لٹ گیا تھا۔ مصعب ابن عمیر شہزادہ تھا اور اسلام کو قبول کیا، ماں نے سب کچھ چھین لیا، بڑا شہزادہ تھا۔ ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر نے کہا مصعب مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، سامنے سے مصعب گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول لما تبکی، کیوں روئے ہو؟ فرمایا یہ جو شخص ابھی گزرا ہے جانتے ہو اس کو؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ مصعب ابن عمیر ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اس کو نہیں جانتے۔ کیوں؟ تم نے اس کا دور جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں یہ شہزادہ تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور مالدار گھرانہ تھا۔ اس کو اس کی ماں صبح اور سوٹ پہناتی تھی، شام کو اور سوٹ پہناتی تھی۔ کہ آج دیکھو کئی پابند لگے ہوئے ہیں اس کے کرتے کے ساتھ اور ٹوٹا ہوا اس کا جوتا ہے، یہ مصعب جا رہا ہے اور اسلام اور دین کے لیے اس کو سب کچھ قربان کرنا پڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مسجد نبوی کے چبوترے میں اللہ کے نبی نے ان کو اکٹھا کیا۔ وہ اصحاب صفہ تھے، وہ مسجد کی چٹائیوں میں بیٹھ کے ان اصحاب صفہ نے پھر دین کو سیکھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے قرآن کو سیکھا، انہوں نے حدیث کو سیکھا، بھوک برداشت کی اور انہوں نے اذیتیں برداشت کی، فقر و فاقہ برداشت کیا۔ دین سیکھتے تھے، دن کو مزدوری کرتے تھے،
دن کو مزدوریاں کرتے اور رات کو صحابہ صفا کے ساتھ مسجد نبوی کے چبوترے میں آ کے دین سیکھتے، قرآن یاد کرتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا، پہلا مدرسہ۔ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ اس کے پیچھے مدارس کی ایک لازوال قربانی ہے، مدارس کی۔ اصحاب صفا کے چبوترے پر پڑھنے والے طلبہ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھی، قرآن سیکھا اور اسلام کو سیکھا۔ دور دراز سے لوگ کئی سفر کر کے آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اور ان کی بڑی بڑی قربانیاں تھی۔ صحابہ صفا میں جو دین سیکھنے آتے تھے ان کی بڑی بڑی قربانیاں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بڑی حدیثیں آتی ہے، اتنی اور کسی کو یاد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں، او میرے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو دوسرے ساتھی تھے وہ کاروبار کے لیے، محنت مزدوری کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے، مارکیٹوں میں جاتے تھے، دن کو کاروبار کرتے تھے، رات کو آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دین کو سیکھتے تھے۔ دن محنت کرتے، رات کو دین سیکھتے۔ کہتے جو میں تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑتا ہی نہیں تھا، رات کو بھی دین سیکھتا تھا، دن کو بھی دین سیکھتا تھا۔ ہاں مجھے بھوک لگتی تو کیا ہوتا، اللہ اکبر، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے، لوگ آ کے اس کے اوپر چڑھ جاتے، اس کے چہرے کے اوپر پاؤں رکھتے، سمجھتے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، پاؤں مارتے ہیں۔ کہتے ہیں مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، لوگ مرگی کا دورہ سمجھتے تھے، وہ تو بھوک ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ یہ ہے وہ داستان جن قربانیوں کے بعد ہم تک دین پہنچایا گیا ہے، دین پہنچا ہے۔ ایسے دین سیکھنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر اپنے صحابہ کے ساتھ نکل رہے ہیں، دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اونٹ پر سوار ہے یہ ہمیں ملنا چاہتا ہے، یہ ہماری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا، آپ نے پوچھا، من این جئت، کہاں سے آئے ہو، کس کو ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں خرجت من اہلی و بلدی، میں اپنے بیوی بچے، اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھوں گا، پھر اس دین کو میں اپنی بستی، اپنے علاقہ، اپنے اہل و عیال کو جا کے میں دین پہنچاؤں گا، میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے مقصد کو پا چکا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام بھی سواری پر سوار تھے، وہ بھی سواری پر سوار تھا۔ وہ پوچھتے ہیں، مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کی، آپ نے ایمان وضاحت کے ساتھ بیان کیا، پوری ڈیٹیل بیان کی۔ اس نے چلتے ہوئے ایک جملہ بولا، اس نے کہا، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے پیغمبر، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا ازید علی ھذا بل انقص، پوری زندگی اس دین پر قائم رہوں گا اور اس میں نہ کبھی اضافہ کروں گا
اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس نے دین کو سیکھا، کوئی ضیافت نہیں، آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو کھاؤ پیو، کہا نہیں، لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسی وقت واپس پلٹا، کہا نہیں میں نے واپس جانا ہے، میں نے اپنے بستی میں جا کے یہ دین پہنچانا ہے، میں واپس جاؤں گا۔ واپس پلٹا، ابھی چاند قدم آگے چلا تھا تو اپنی سواری سے گر گیا، اس کی سواری کا پاؤں کسی سوراخ میں آیا، اس میں لچک پیدا ہوئی، وہ گردن کے بل گرا، ایسا گرا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے اس کے پاس پہنچے، اس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو پھر آپ نے اس کا سر نیچے رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں محسوس کر چکا ہوں، یہ اپنی بستی سے نکلا ہے، یہ بھوکا تھا، یہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا اس کی روح نکلنے سے پہلے رئی تو مالا کہنے، میں نے 2 فرشتے دیکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کا پھل تھا، یہ دسان فی فیہ من ثمار الجنہ، وہ اس کے منہ میں جنت کا پھل داخل کر رہے تھے، وہ جنت کا پھل کھلا رہے تھے، یہ بھوکا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے کا چلا ہوا تھا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کو کے پیچھے اور ان قربانیوں کو پیش کر کے دین کو سیکھا گیا ہے، پھر دین ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دین انبیاء کے بعد دین کو پہنچانے والے علماء ہیں، انہوں نے دین کو سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے وہ عالم بنے، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، پہنچتا پہنچتا قربانیاں پیش ہوتی ہوتی آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے قربانیوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ انبیاء کا جو مشن ہے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا، یہ علماء نے مشن اپنایا ہے، تو علماء نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دین سیکھا، اور یہ علماء وقف ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے بعد بازار میں چلے گئے، منڈی میں چلے گئے، تاجروں کو خطاب کیا، تاجروں کو، اور تاجروں کو کیا خطاب کیا؟ یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت، ما اعجزکم، او تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اے تاجروں، تم اپنی مارکیٹوں میں بیٹھے ہو، تم اپنی دکانوں میں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ وراثت تم لینے کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں چاہیے؟ آپ کی وراثت کا حصہ تمہیں نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے۔ کہا تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ پھر مسجد نبی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جناب نے جب یہ بات کہی، تاجروں نے اپنی دکانوں کو چھوڑا، مارکیٹوں کو چھوڑا، بھاگے مسجد نبی کی طرف گئے، دیکھا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، واپس آ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی وراثت کا حصہ تمہیں ملا؟ کہتے نہیں، ہمارے جانے سے پہلے ہی لگتا ہے وراثت تو تقسیم ہو گئی۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی ادھر تھا؟ کہا ایک قوم کو ہم نے دیکھا ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک قوم کو ہم نے دیکھا ہے، یتعلمون الحلال والحرام، وہ دین سیکھ رہے تھے، حلال و حرام مسئلے سیکھ رہے تھے، احکامات سیکھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویحکم یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تم نے وراثت سونے چاندی کو سمجھا ہے، تمہارے ذہنوں میں سونا چاندی ہے، تم سونے چاندی کو، روپے پیسے کو وراثت سمجھتے ہو،
پلاٹ، زمین، مربوں کو، محلات، بنگلوں، کوٹھیوں کو تم وراثت سمجھتے ہو۔ وہ انبیاء کی وراثت یہ نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کہا جس گروہ کو تم نے دیکھا وہ حلال و حرام سیکھ رہے تھے، دل کا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی۔ یہ علماء نے یہ اس وراثت کو لیا، درہم و دینار کے پیچھے نہیں دوڑے، سونا اور چاندی کے پیچھے نہیں دوڑے، وہ ڈگریوں کے پیچھے نہیں گئے۔ وہ ڈگریاں بھی لے سکتے تھے، ڈگریاں حاصل کر کے، ڈگریاں پڑھ کے اور کسی اچھے عہدے پر فائز ہو سکتے تھے، کسی اچھی ملازمت پہ وہ پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو قربان کیا۔ علماء نے، انہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، انہیں پتہ تھا کہ دین کو سیکھیں گے، دین کی وجہ سے، قرآن کی ڈگری کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، مفسر قرآن ہونے کی وجہ سے اور حافظ حدیث ہونے کی وجہ سے کوئی جاپ نہیں ملے گی، کوئی سرکاری عہدہ نہیں ملے گا۔ انہیں پتہ ہے، پھر بھی سیکھتے ہیں۔ کس لیے سیکھتے ہیں؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تاکہ اللہ کا دین سیکھیں گے، اللہ کا دین آگے پہنچائیں گے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، انہوں نے دین کو سیکھا، آگے پہنچایا۔ آپ جائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر کتنے ایسے تھے، ان کے گھر مدینے میں تھے، اور ان کی قبریں تلاش کرو گے نا، ان کی قبریں تلاش کرو گے، کسی کی قبر تمہیں ملک شام میں ملے گی، ان کے گھر مدینے میں تھے، ان کی قبریں تلاش کرو گے، تمہیں ان کی قبریں قسطنطنیہ میں ملے گی، تم ان کے گھر تلاش کرو گے تو تمہیں ان کے گھر مدینے میں ہی ملیں گے، تم ان کی قبروں کو تلاش کرو گے تو ان کی قبریں تمہیں قادسیہ میں ملے گی، قادسیہ میں، ان کی قبریں تمہیں تبوک میں ملے گی، ان کی قبریں تمہیں یمن میں ملے گی۔ وہ پوری کائنات میں ابر رحمت بن کے چھا گئے تھے، اللہ کے دین کو لے کر نکل گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کوئی شام چلا گیا تھا، کوئی یمن چلا گیا تھا، کوئی مصر چلا گیا تھا، کوئی ایران چلا گیا تھا۔ کس لیے؟ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے چلے گئے تھے، اور دنیا کے طلبگار نہیں تھے، دنیا کے وہ طلبگار نہیں تھے۔ اللہ اکبر، وہ آخرت کے متلاشی تھے، آخرت کے، وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے۔ مصر کا گورنر بنایا اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، مصر کا گورنر عمرو بن عاص کو بنایا، اور مصریوں کو کہا تمہارا گورنر آ رہا ہے، تمہارا گورنر آ رہا ہے۔ وہ استقبال کے لیے آگے آئے، وہ استقبال کے لیے آگے آئے، قیامت وہ استقبال کے لیے آئے کہ عمرو بن عاص ہمارا گورنر آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی گورنر نہیں آیا، انہوں نے کسی سے پوچھا، عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ گورنر آنا ہے، گورنر تو آیا نہیں۔ تو کسی نے کہا ایک آدمی نہیں یہاں سے گزرا، گدھے پر سوار تھا، کہا ہاں وہ تو گزرا، کہا یہی تمہارا گورنر تھا، یہ عمرو بن عاص ہے، یہی تمہارا گورنر تھا۔ اس حالت میں گئے، اور کئی سال کے بعد جناب عمر بن خطاب نے ان کو معزول کیا۔ جب انہیں معزول کیا، واپس آئے تو دیکھا کہ عمرو بن عاص کس حالت میں آتے ہیں۔ جب پہنچے کہا عمر کتنی کو دنیا کٹھی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک پیالہ دکھایا، کہا یہ میری دنیا تھی، یہ پیالہ یہاں سے لے کر گیا تھا، یہ پیالہ میرے ساتھ ہے۔ ایک لوٹا دکھایا، کہا یہ لوٹا ہے، اس سے وضو کرتا تھا، یہ پیالہ ہے، اس میں خشک روٹیاں ڈال کے بھگو کے وہ کھاتا تھا، یہ میری کل کائنات ہے، یہ میری دنیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کائنات میں ابر رحمت بن کے چھا گئے تھے، اور انہوں نے دنیا میں دین کو پہنچایا، انہوں نے دین کو سکھایا۔ صحابہ سے آگے سیکھنے والے تابعین تھے، ان سے سیکھنے والے تبع تابعین تھے۔ ایک لمبی داستین ہے، وہ داستان ہے، یہ تو ایک مطول موضوع ہے، یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ میں
صرف اشارتاً آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ ایک شہزادہ تھا، اندلس کا شہزادہ، اندلس کا، اس کا نام بکی ابن مخلد تھا، بکی ابن مخلد۔ اس کو پتا چلا یہ بادشاہ گھرانے کا چشم و چراغ تھا، یہ اس کو پتا چلا کہ بغداد میں احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے پاس 7 حدیثوں کی سند ہے۔ وہ حدیثیں اس نے سنی ہوئی تھی، لیکن درمیان میں واسطے تھے، وہ واسطے احمد ابن حنبل سے بیان کرتے تھے۔ اب یہ بکی ابن مخلد اندلس کا شہزادہ 7 بر اعظموں کا اس نے چکر لگایا تھا، 7 بر اعظموں کا۔ بکی ابن مخلد نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے جب وہ نکلا تھا، 7 بر اعظموں کا اس نے چکر لگایا تھا، اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دین کو یاد کروں گا، پیغمبر کی حدیث کو یاد کروں گا۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا، نظر اللہ عمران سامعہ منی حدیثہ، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ کیا کہنے اس کے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھنا، اس کو ہنستا رکھنا۔ تو 7 بر اعظموں کا چکر لگایا، اس کے باوجود اسے پتا چلا کہ بغداد میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے پاس یہ 7 حدیثیں ہیں، لیکن ان کی سند لمبی ہے، مختصر کرنا چاہتے تھے۔ احمد ابن حنبل سے ڈائریکٹ سننا چاہتے تھے۔ سفر شروع کیا، 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے، 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے بکی ابن مخلد بغداد میں پہنچے، اندلس سے بغداد پہنچے 7 حدیثیں سیکھنے کے لیے، 7 حدیثیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بغداد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ احمد ابن حنبل تو نظر باندھے ہیں، وہ تو جیلوں میں باندھے ہیں، انہوں کو بادشاہ نے جو ہے نا نظر بند کر رکھا ہے۔ کیوں نظر بند کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ احمد ابن حنبل اللہ کے دین کے محافظ تھے، اللہ کے دین کی حفاظت انہوں نے کی، ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانیاں دی۔ کیا قربانیاں دی؟ محدثین کہا کرتے تھے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، 2 اگر وہ نہ ہوتی آج دین ہمارے تک نہ پہنچتا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا کی دنیا سے رخصت ہونے جانے کے بعد لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا تھا، بوڑھا ابو بکر تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا، کہا اسلام سے مرتد ہونے والوں کا کلا کما کر کے رکوں گا، ان کی گردنیں کاٹوں گا۔ اور دوسرے احمد ابن حنبل تھے کہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ایک فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے، یہ پوری دنیا مخلوق ہے، اس کی قدر کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ یہ پوری دنیا مخلوق ہے اور اس مخلوق میں قرآن اللہ کا کلام پھرتا ہے، اللہ کی صفت پھرتا ہے، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ کو جو ہے درباری ملاؤں نے گمراہ کر دیا، انہوں نے کہا احمد ابن حنبل غلط کہتے ہیں۔ درباری ملاؤں نے بادشاہ کو ابھارا کہ احمد ابن حنبل کو مجبور کرو کہ وہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو لوگ قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ احمد ابن حنبل کے فتوے کے بعد ہی وہ قرآن کو مخلوق مانیں گے۔ بادشاہ نے احمد ابن حنبل کو بلایا، کہا قرآن کو مخلوق مانو، کہا نہیں، دلیل پیش کرو۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ۔ درباری ملا موجود تھے اور کہا ہے بادشاہ یہ تیرے ملا موجود ہیں، میں چیلنج دیتا ہوں،
یہ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کریں یا سنت مصطفیٰ سے کوئی حدیث پیش کریں کہ قرآن مخلوق ہے، میں ایک لمحے سے پہلے میں قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ ہاتوا برہانکم، للکار رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی اور کہا لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے۔ عاجز آ گئے، کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ بادشاہ غیظ و غضب میں آ گیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں بند کر دیا۔ احمد ابن حنبل کو مارا گیا، درے مارے گئے۔ جلاد صبح بھی درے مارتا تھا، شام کو بھی درے مارتا تھا۔ اتنے بھاری بھرکم درے مارے گئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ درہ دیکھا تھا۔ بغداد گئے ایک دفعہ حدیث سیکھنے کے لیے تو جیل کوٹھڑی میں چلے گئے۔ کسی نے کہا امام صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہ درہ دیکھنا چاہتا ہوں جو وقت کا بادشاہ جلادوں کو حکم دیتا تھا احمد ابن حنبل کی پشت پر درے برساؤ، میں وہ درہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب وہ درہ دیکھا تو امام صاحب کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کیوں نکلی؟ کہا اتنا بھاری بھرکم، اگر یہ بہت بڑے ہاتھی پر مار دیا جائے تو ہاتھی بھی بیٹھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس ایسے درے کے ساتھ امام دنیا استقامت کا جو پہاڑ بنے ہوئے تھے اس کو مارا جاتا رہا۔ یہ احمد ابن حنبل تھے، 3 بادشاہوں نے اس کو مارا تھا، 3۔ ایک بادشاہ مار مار کے دنیا سے چلا گیا، دوسرا بادشاہ آیا وہ مارتا رہا، وہ بھی چلا گیا، تیسرا بادشاہ آیا، متوکل کا دور آیا، اس نے سوچا میں بات سنوں تو صحیح احمد ابن حنبل کی، شاید وہ سچا ہو۔ تو اس نے کہا جاؤ احمد ابن حنبل کو نکال کھلاؤ۔ جیل سے نکالا گیا، درباری ملاؤں کو بلایا گیا، مناظرہ ہوا۔ احمد ابن حنبل نے سب کی بولتی بند کر دی دلائل کے ساتھ، اور کوئی بھی برہان اور دلیل پیش نہ کر سکا۔ متوکل نے آرڈر دے دیا، جلاد کو کہا احمد ابن حنبل کی بیڑیاں توڑ دو، زنجیریں کاٹ دو۔ جب جلاد نے بیڑیاں توڑی، احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی۔ احمد ابن حنبل نے نیچے بیٹھ کے وہ جو کڑے تھے نا، کنڈے، جو زنجیر کے کنڈے تھے، ان کو اٹھانے لگے۔ کنڈوں کو اٹھا اٹھا کے جیب میں ڈال رہے تھے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اور یہ کنڈے اٹھا اٹھا کے جیب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کا میں نے یہ کرنا ہے کہ میں مرتے ہوئے میں اپنے وارثوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب تم مجھے لحد میں اتارو تو یہ کڑے بھی تم نے میرے کفن میں رکھ دینے ہیں۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا احمد کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں اپنے رب سے کہہ سکوں گا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کے تحفظ کے لیے ان کڑوں میں، ان کنڈوں میں اور ان زنجیروں میں مجھے جکڑا گیا تھا، 3 بادشاہوں نے مجھے مارا تھا، میں یہ پیش کر سکوں گا۔ یہ احمد ابن حنبل تھے۔ تو اسی دوران جب وہ جیل میں تھے تو یہ بقی ابن مخلد 7 حدیثوں کو سیکھنے کے لیے جب بغداد پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ احمد ابن حنبل جس سے میں نے حدیث سے سننے کے لیے آیا ہوں وہ تو جیل کوٹھڑی میں بند ہے، تو اب کیا کروں؟ پریشان ہو گیا۔ طریقہ سوچا، اللہ نے ایک سوچ ڈالی کہ ایسا کرو کہ فقیر بن کے، مانگت بن کے جیل کوٹھڑیوں میں جاتا ہوں۔ سال کو جانے دیتے تھے اور کسی کو نہیں جانے دیتے تھے، جو مانگت ہے نا اس کو جانے دیتے تھے۔ بقی ابن مخلد وہ شہزادہ تھا، بادشاہ گھرانے میں پیدا ہونے والا تھا، لیکن اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو، تو اس نے فقیرانہ لباس پہنا، ہاتھ میں کشکول پکڑی، ہاتھ میں کشکول پکڑی، ایک ایک دروازے پہ گزر رہا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ الاجر رحمکم اللہ، الاجر رحمکم اللہ، وہ لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے، مجھے خیرات ڈال دو، مجھے خیرات ڈال دو۔
ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا جا رہا ہے، خیرات لیتا چلا جا رہا ہے۔ جب احمد ابن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں وہ نظر بند تھے، تو احمد ابن حنبل بقی کی آواز کو سنا تو آواز پہچان گئے، کہا صوت بقی، یہ تو بقی کی آواز لگتی ہے۔ بقی تم کب سے فقیر ہو گئے ہو، تم کب سے غریب ہو گئے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام صاحب مجھے 7 حدیثوں کی خبر ملی ہے کہ 7 حدیثیں آپ کے پاس ہے، میں تو وہ حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے چلا ہوں اور بغداد آیا ہوں، 6 ماہ مجھے لگے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو نظر بند ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو کہا میں اس طریقے سے آپ کے پاس پہنچاؤں، آج مجھے 7 حدیثیں اللہ کے نبی کی سنا دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ امام احمد فرماتے ہیں اے بقی، اگر 7 حدیثیں آج میں سنانے لگ گیا تو یہ نشست لمبی ہو جائے گی، مجلس طویل ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی مانگت نہیں ہے، یہ تو حدیث کا علم سیکھنے آیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، ایک حدیث سیکھو اور ادھر بغداد میں کسی ہوٹل میں رہو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری حدیث دوبارہ آؤ، پھر ایک حدیث سیکھو، پھر ادھر رہو۔ اور بقی نے اسی طرح کیا، ایک حدیث سنی، بغداد کے چوکوں اور چوراہوں میں جو ہے وہ کرائے پہ رہائش تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی رہائش دینے کے لیے تیار نہیں، کہ یہ تو فقیر ہے، یہ تو مانگے تھے، یہ کیا کرایہ دے گا؟ انہیں کیا پتا تھا یہ تو اندلس کا شہزادہ ہے، شہزادہ، یہ تو شہزادوں کا بیٹا ہے، شہزادوں کا، یہ تو پیغمبر کی حدیث کی محبت میں آج اس نے کشکول پکڑی ہوئی ہے۔ کوئی کسی ہوٹل میں اس کو ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد ابن حنبل نے پیغام بھیجا ایک ہوٹل والے کو کہ یہ اس کو اپنے ہوٹل میں ٹھہراؤ، اس نے اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا۔ جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے محدثین کی تاریخ کو کھنگالا ہے، میں نے کتب رجال کو پڑھا ہے کہ جس ہوٹل والے نے بقی ابن مخلد کو اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، دنیا اس ہوٹل کا وزٹ کرنے آیا کرتی تھی، دنیا اس ہوٹل کو پھر کبھی دیکھنے آیا کرتی تھی کہ یہاں ایک اندلس کا شہزادہ ایک ہوٹل میں راتیں رہ کر گیا ہے۔ لوگ اس ہوٹل کی جو ہے نا زیارت کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ محدثین کی جماعت تھی جنہوں نے ایک داستان پیش کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے، پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو 7 حدیثیں بقی ابن مخلد نے وقفے سے آ کے احمد ابن حنبل سے سیکھی۔ جب تینوں حدیث 7 حدیثوں کی تعلیم پوری ہوئی، واپس سفر شروع کیا، 6 ماہ کا سفر کر کے واپس اندلس میں پہنچے۔ جب اندلسیوں کو پتہ چلا بقی ابن مخلد آ رہا ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے اندلس سے باہر نکلے کہ شہزادہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آئے۔ جب وہ استقبال کے لیے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا او بقی، تم بغداد میں گئے تھے، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اور بیرون ملک سے کوئی آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا کیا تحفہ لائے ہو، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اتیت بعلم، میں ایسا مبارک علم لے کر آیا ہوں، پیغمبر کی حدیثیں لے کر آیا ہوں جس کا انکار دجال کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا وہ اللہ کے پیغمبر کی 7 حدیثیں ہیں، 7 حدیثیں سنائی اور حدیثیں پہنچائی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ہم تک دین کیسے پہنچا، یہ ان کی قربانیوں کی داستان ہے۔ میں نے ایک محدث کا تذکرہ پڑھا، ابو حاتم الرازی، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث۔ انہوں نے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے سفر کیا۔ کتنا سفر کیا؟ سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی لائے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو حاتم الرازی، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے تم نے کتنا سفر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سفر کو گنا 30,000 میل۔ 30,000 میل، یہ جو کراچی ہے یہ کتنا کو ہوگا؟ یہ 1200 کلومیٹر، اس کے لگ بھگ 1200 میل نہیں، 1200 میل نہیں،
انہوں نے 30,000 میل سفر کیا پیدل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے. ایک ملک میں جاتے، وہاں کے محدثین سے حدیثیں سیکھتے، پھر آگے سفر کرتے. کسی نے پوچھا اے ابو حاتم الرازی ثم ترکتا، 30,000 میل سفر کرنے کے بعد تم نے حدیث کے لیے سفر چھوڑ دیا تھا؟ کہتا نہیں، چھوڑا نہیں تھا. ثم ترکت العادت، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے گننا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا. پہلے گن رہا تھا، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا اس کے بعد میں آذربائیجان گیا، اس کے بعد میں قسطنطنیہ گیا، اس کے بعد میں بغداد گیا. کئی ملک اس نے گنے کہ اس کے بعد میں نے وہ سفر کیا. یہ ان کی قربانیاں ہیں جن کی قربانیوں کی داستان اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہے. مجھے جو ہے نا 4 محدثین کا واقعہ یاد آیا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی لے کر آئے ہیں، اور علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں بھی لے کر آئے ہیں کہ 4 محمد نامی دوست تھے. اتفاق ایسا، چاروں کا نام محمد تھا، چاروں کا نام. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمو باسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. آقا نے فرمایا تھا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے کرو، یعنی نبی علیہ السلام کا نام محمد، احمد، یہ میرے نام پہ نام رکھو. وہ چاروں کا نام محمد تھا. ایک کا نام تھا محمد بن خزیمہ، ایک کا نام تھا محمد بن اسحاق، ایک کا نام تھا محمد بن ہارون. تو 4 محمد نامی شخص تھے. انہوں نے صبر کیا، اکٹھے رہتے تھے، ایک ملک میں جاتے حدیثیں سیکھتے. اور چارے کیسے حدیثیں سیکھتے تھے؟ اللہ اکبر. چاروں علیحدہ علیحدہ محدث کے پاس جاتے تھے. ایک استاد کے پاس جاتا، دوسرا دوسرے استاد کے پاس، تیسرا تیسرے استاد کے پاس، چوتھا چوتھے استاد. شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو علم سکھاتے. چاروں محدثین کا علم اکٹھے سیکھ رہے تھے. ایسے انہوں نے یہ دین سیکھا. جو ان کے پاس زیادہ رہا تھا نا وہ ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا کہ وہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے. پتے کھاتے تھے، پتے کھا کے دین سیکھتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا. پھر کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اب ایسا کرو، کوئی اٹھے جا کے اس بستی کے لوگوں سے مانگے، مرنے سے بہتر ہے لوگوں سے سوال کر لیں تاکہ ہمیں کوئی دے دے، خیرات دے دے، زندہ تو رہ سکے. اللہ اکبر. جو محدثین تھے وہ خدائیت کے جو ہے نا پہاڑ ہوتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. وہ سمجھتے تھے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. وہ مانگتے نہیں تھے. اللہ اکبر. وہ کوئی بھی تیار نہ ہوا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، پرچی ڈالتے ہیں. پرچی جس کا نام نکلے وہ لوگوں سے جا کے مانگے. اتفاق ہو گیا، قرعہ ڈالا گیا، نام نکلا محمد بن ہارون کا. کہا چلو بھائی تیرا نام نکلا ہے، جا کے مانگو. اللہ اکبر. اس نے کہا یار مجھے تھوڑا سا موقع تو دو، مجھے تھوڑا سا موقع دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دو. اللہ اکبر. پھر میں چلا جاؤں گا. 2 رکعت نماز شروع کی، سجدے میں رو رہا ہے، اللہ ہم تیرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے بندوبست کر دے. لمبا سجدہ کیا. سجدے میں پڑا ہی تھا ابھی تو دروازہ کھٹک گیا. کیا پتا چلا؟ کسی بادشاہ کو اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ میرے 4 دوست ولی ہیں جو میرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے زادے راہ کا بندوبست کر، فلاں جگہ بیٹھے ہیں، ایک کا یہ نام ہے، ایک کا یہ نام ہے، ایک کا یہ نام ہے. خواب میں نام بھی بتائے گئے
اور ان کی جگہ بھی دکھائی گئی۔ بادشاہ جلدی سے خواب سے اٹھا، پریشان ہو کے اس نے تھیلیاں بنائی، 4 تھیلیاں سونے سے بھری، اشرفیوں سے 4 تھیلیاں بھری، ان پہ ایک ایک کا نام لکھا اور کہا جاؤ فلاں جگہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں دیکھ کر آؤ۔ اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کہ محمد بن ہارون ہے یا؟ جی ہاں۔ محمد بن خزیمہ بھی ہے؟ کہا یہ جی ہاں۔ محمد بن اسحاق بھی ہے، ایک چوتھا بھی ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تو یہ بندے موجود ہے؟ کہا جی ہاں۔ اس نے ایک ایک کا نام پوچھتا، اس کو وہ سونے کی تھیلی، اشرفیوں کی تھیلی دیتا گیا، اور وہ ابھی سجدے میں پڑا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کی قربانیوں کی داستان ہے، انہوں نے ایسے دین کو سیکھا ہے۔ یہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا، ابو حاتم الرازی، جنہوں نے اتنا لمبا صبر کیا تھا، ان کا واقعہ میں نے سیر میں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ علم سیکھنے کے لیے گئے، تو ایک دن ہم بازار سے گزرے تو ہمیں مچھلی بکتی ہوئی نظر آئی۔ مچھلی، ہمارا دل چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم مچھلی خرید لیں، پکا کے کھائیں گے۔ کہتے ہم مچھلی خرید کے لے آئے، لیکن پکانے کا وقت نہیں تھا، ہم نے رکھ دیا۔ پہنچے دوسرے شیخ کے پاس جانا تھا، مچھلی رکھ دی، ادھر چلے گئے دین سے حدیث سیکھنے کے لیے۔ واپس آئے، پھر دوسرے استاد کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں اس طرح 3 دن گزر گئے، مچھلی پکانے کا وقت نہیں ملا۔ کہتے پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچی ہی مچھلی کھا لی، کچی کھا گئے، پکانے کا وقت نہیں تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا کہ تم سالن نہیں کھاتے، تمہیں سالن کھانا ہوگا۔ کہتے سالن پکانے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 16 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھ کے فارغ ہو گئے تھے، 16 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں امام بخاری تھے، تو اپنے علاقے کے محدثین کی کلاس میں بیٹھتے، ان کی غلطیاں نکالتے تھے، ان کی غلطیاں نکالتے تھے۔ یہ قربانیوں کی داستان ہے ہمارے اسلاف کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ مدارس کے ذریعے سے۔ انہوں نے مدارس میں، محدثین نے حدیثیں سیکھی، حدیث سے سیکھ کے دنیا میں چھا گئے، انہوں نے دنیا میں حدیثیں سکھلائی، دنیا میں حدیثیں پہنچائی، اور دین پہنچتا پہنچتا، اب تو وقت نہیں ہے نا، ورنہ میں آپ کو بتاتا آپ کے اس جو ہے نا بر صغیر میں، پاک و ہند میں کون کون سے محدثین آئے تھے، کون کون سے ائمہ آئے تھے، کون کون سے امام آئے تھے، کون کون تھے جنہوں نے آ کے ان میدانوں میں آ کے حدیث کو سکھایا ہے اور حدیث کو پہنچایا ہے۔ تو ہم تک دین محدثین کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ وقف کرو گے نا انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے کے لیے وقف کرو۔ یہ دنیا جو ہم سکھاتے ہیں نا، ڈگریاں، کہ میرا بیٹا جو ہے نا پروفیسر بن جائے، میرا بیٹا جو ہے وکیل بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا سائنسدان بن جائے، یہ بھی ضرورت ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے، یہ جو ہے نا کالجوں میں وہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا دین پہنچاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو اصل مشن جس نے عزت بخشنی ہے، جو ہے جو کام آنا ہے، جو ڈگریاں ہمارے ساتھ جانی ہے، وہ قرآن کی ڈگری ہے، قرآن کی۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ اللہ کے فضل سے ہم نے تو اپنے بچوں کو وقف کیا ہوا ہے۔ میں جس طرح بھائی کہہ رہے تھے تحدیث جو ہے نا نعمت کے لیے، میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا اس کی 18 سال عمر ہے، اور اس سے جو چھوٹا ہے اس کی بھی 14 سال عمر ہے، اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی ہے، اور سب سے چھوٹا یہ میرا بیٹا حامد ادھر بیٹھا ہے۔ میرے اللہ کے فضل سے 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 4۔ میری بیٹی بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ میرے بیٹے نے
6.5 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, 6.5 साल की उम्र में। अब तो दर्स निज़ामी भी ये अदा कर चुका है, ये सही मुस्लिम पढ़ रहा है। सिर्फ एक रगबत के पेश नज़र में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करो। ये इदारा अल्लाह की कसम आपके लिए नेमत है, नेमत है, नेमत। इसने आपको रोशनी देनी है, कब्र में जो रोशनी है वो किताब व सुन्नत की वजह से होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें जो है दीन को सीखने के लिए अल्लाह हमें, हाँ जी चलाना है काम है, 10 मिनट वाक़या मुकम्मल कर लें। जी मोहतरम कहते हैं कि जो है ना बयान अभी और चलाए। तो मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन आप अपने बच्चों को सिखाएं, दीन याद रखें। मुझे शुआब अबी ताल शुआब बोली ईमान इमाम बहकी की एक किताब है, उसकी मुझे एक हदीस याद आई। हदीस क्या थी कि इन्नल्लाह कसम बैनकुम अखलाककुम कमा कसम बैनकुम अर्ज़ाककुम। जिस तरह अल्लाह दुनिया बांटता है ना, किसी को गरीब करता है, किसी को अमीर करता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, इसी तरह दीन भी अल्लाह अता करता है। वल्लाहु यूति दुनिया, दुनिया भी अल्लाह देता है, दीन का इल्म भी अल्लाह देता है। लेकिन जो बात मैं समझे बताना चाहता हूँ, काबिल गौर जो बात है वो ये है कि अल्लाह जब दुनिया देता है ना, दुनिया के ओहदे देता है, दुनिया की डिग्रियां देता है, दुनिया की दौलत देता है, महल्लात बंगले कोठियां देता है, उस वक़्त अल्लाह का मियार और है। जब अल्लाह दीन का आलिम बनाता है, दीन देता है, वो मियार और है। दोनों मियार सुनो, वल्लाहु यूति दुनिया मैं युहिब्बु व मन ला युहिब। जब अल्लाह दुनिया देता है तो दुनिया अल्लाह सबको देता है, अपनों को भी देता है, बेगानों को भी देता है। सोना अल्लाह अपनों को भी देता है, दुश्मनों को भी। और काफिरों के पास दुनिया है ना, अमेरिका के पास दौलत नहीं है, दौलत है उनके पास भी है, गोरों के पास भी माल है। वल्लाहु यूति दुनिया मैं युहिब्बु व मन ला, सबको देता है। ये अल्लाह की तक़सीम है, ये अल्लाह की मर्जी है। बल्कि अल्लाह दुनिया काफिरों को ज्यादा देता है, ये अल्लाह की तक़सीम है। लेकिन जब अल्लाह दीन देता है, वल्लाहु ला युति दीन इल्ला मैं युहिब, दीन अल्लाह सिर्फ उसको देता है जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। दीन किसको देता है? कुरान का हाफिज अल्लाह किसको बनाता है? आलिम किसको बनाता है? जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। ला युति दीन इल्ला मन युहिब। सही बुखारी की हदीस है, वमन युरिदिल्लाहु बिहिल खैरा युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उसको अपने दीन का इल्म देते हैं, अल्लाह उसको अपने दीन के लिए चुन लेता है, पसंद कर लेता है। मेरे भाइयों, हर बंदा दीन के रास्ते पे नहीं चल सकता। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह चुन लेता है, दुनिया सबको देता है। अच्छा, मैंने ये भी बड़ा गौर किया है, मैंने ये भी बड़ा गौर किया है कि अल्लाह दुनिया काफिरों को ज्यादा क्यों देता है, दुनिया दुश्मनों को भी देता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह के यहाँ दुनिया की वैल्यू नहीं है। वलौ कानत दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, अगर दुनिया की वैल्यू अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, मच्छर के पर के बराबर, माँ सकल्लाहु काफिरन शुरबत माँ, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट भी ना देता। सारे काफिर भूखे मर जाते, अल्लाह पानी की एक कतरा भी उनको ना देता। अल्लाह दुनिया दे रहा है, क्यों दे रहा है? अल्लाह के यहाँ दुनिया की वैल्यू ही नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी वैल्यू नहीं है। हम उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे। दीन असल चीज़ है मेरे भाइयों। दीन के लिए अपने बच्चों को वक्फ करोगे तो इंशाअल्लाह ये रास्ता है जो अल्लाह को पसंद है।